Assalamu alaikum everybody. My name is Zaman Mia and I am a freelancing entrepreneur from America. आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देख रहे हो। और आज की डेवलपमेंट्स हैं कि इसराइल ने जो अमेरिका को रोका था यूएई को F-35 फाइटर जेट देने से, वो अब उन्होंने अग्री हो गया, इसराइल अग्री हो गया। उन्होंने कहा यूएसए को कि ठीक है, आप यूएई को F-35 जेट बेच सकते हैं। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट्स हैं उसके चलते जो फ्रांस के अंदर मैक्रोन, एमिनो मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस का, वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को अर्ज कर रहा है कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट ना किया जाए। तो वो कह रहा है कि ये बेसलेस रीजंस के ऊपर आप ना फ्रेंच को बॉयकॉट कर रहे हो। तो उसके अलावा इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में एक पुलिस ऑफिसर है जिसने अपनी दाढ़ी की वजह से अपनी नौकरी गंवा दी। तो डिटेल्स में चलते हैं, प्लीज हमारे साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। If you like this video, it just helps with the algorithm to get this video to more viewers like you. आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो इस वीडियो की एल्गोरिदम बढ़ेगी और आप जैसे व्यूअर्स के पास ये वीडियो पहुंचेगी। थैंक यू सो मच। तो इसराइल ने फाइनली यूएसए को इजाज़त दे दी है कि आप F-35 यूएई को बेच लें, क्योंकि रिसेंटली एक पीस ट्रीटी के बीच जो यूएई और इसराइल के दरमियान साइन की गई है, वो ट्रंप ने बहुत बड़ा उसमें पार्ट प्ले किया था। उसने पीस ट्रीटी साइन करवाई है बिटवीन इसराइल एंड यूएई। यूएई जो है वो यहूदियों की गोदी में जाकर बैठ चुके हैं। वो एक मुसलमान मुल्क है, जैसे हम जानते हैं दुबई, यूनाइटेड एमिरेट्स। इट्स अ वेरी नोन मुस्लिम एंटिटी जो उधर का लीडर है। तो बहरहाल वो जूइश की गोदी में जाकर बैठ गए हुए हैं और उन्होंने अमेरिका से कहा था कि हमें F-35 चाहिए। और इसराइल ने मना किया था कि जी नहीं, यूएई को यूएसए F-35 नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें खतरात थे कि पाकिस्तानी जो पायलट हैं हमारे, वो कहीं उनकी आकर तरबियत ना ले लें F-35 की। क्यों? क्योंकि जो यूएई के ट्रेंड पायलट्स हैं फाइटर जेट्स के, वो पाकिस्तानी पायलट्स के अंडर ट्रेंड हुए हैं। तो इसराइल को ये बहुत बड़ा ख़तरा था कि अगर पाकिस्तानी पायलट्स ने तरबियत ले ली F-35 की, तो फ्यूचर में जब जंग होगी तो वो उस तरबियत को उनके ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको F-35 के फिर वो टेक्निक्स का और सबका पता चलेगा। बहरहाल वो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पायलट्स को ऑलरेडी तरबियत है। उनको राफेल्स की भी तरबियत है, क्योंकि जो इजिप्ट को राफेल्स में ट्रेन किया है वो हमारे पाकिस्तानी पायलट्स ने किया है। इसराइल ने अब फाइनली यूएसए को कहा कि ठीक है जी, आप यूएई को बेचें F-35। क्यों? कि आने वाली जंग का बहुत बड़ा एक सिस्टम तैयार होने जा रहा है, जो आने वाले टाइम में हम सब देखेंगे कि एक बहुत बड़े जंग की तरफ ये दुनिया चल पड़ी है। और वो जंग शुरू होनी है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान और इंडिया से और चाइना से। और ये एक मेन हब है जिधर से ये काम शुरू हो सकता है। क्योंकि जैसे कल हमने वीडियो शेयर की, राजनाथ सिंह जो अपनी वेपन्स को पूजा कर रहा था, रेडी कर रहा था, इंडिया को बोल रहा था कि हम अटैक करेंगे। और जो अजीत डोवल है एनएसए का, उसने सरेआम अपनी स्पीच में, वो जो शस्त्रा की पूजा में गया हुआ था, उधर उसने अपनी पूजा के दौरान जो स्पीच की, उसमें उसने साफ तौर पर बताया कि हम वॉर करेंगे, इंडिया वॉर करेगा, लड़ाई करेगा। वो फॉरेन कंट्री में जाकर लड़ाई करेगा, वो अपने मुल्क में जो करेगा, लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर लड़ाई करेगा और पाकिस्तान पर अटैक करेगा। जो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको पहले बताया हुआ था कि जो इंडिया है वो लाजमन पाकिस्तान पर अटैक करेगा, क्योंकि वो चाइना के साथ नहीं लड़ सकते। डोकलाम में सबने देख लिया था कि चाइना ने इंडिया का क्या हाल किया था। उस वक्त अल जजीरा ने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी डोकलाम की लड़ाई के बाद, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री के अंदर उन्होंने सर्वे किया था कि इनका मोरलाइजेशन का सर्वे करो कि हमारी आर्मी का मोरल कैसा है।
تو جب وہ سروے ہوا ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے تو انڈیا کا پوری لائف ٹائم میں اتنا کم مورال نہیں تھا جتنا ڈوکلام کے بعد انڈیا کا مورال ڈاؤن ہوا تھا، کیونکہ چائنا نے انہیں بہت مار ماری تھی وہاں پہ، اور بہت زیادہ ان کے جو انڈینز کے بیچارے آرمی کے لوگ تھے انہوں نے سوسائڈ بھی کی تھی. اور اس کے علاوہ جب وہ بیچارے لڑنے گئے ہوتے ہیں اور پیچھے سے ان کے افسر ان کی وائفز کو نہیں چھوڑتے، یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. تو جو بیچارے آرمی میں انڈیا کی، ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس طریقے سے اسرائیل نے پھر یو اے ای کو اپنے ساتھ لگانا ہے اور وہاں سے پورٹ کھولنی ہے اور افغانستان سے اٹیک کرانا ہے. اور جیسے اجیت دوول نے 48 آورز بعد، اس کی سپیچ کے ٹھیک 48 آورز کے بعد افغانستان میں اٹیک ہو گیا تھا، جدھر وہ بیچارے پڑھنے والے بچے اور وہ قاری صاحب اور وہ امام، وہ سب کو شہید کیا گیا ہے. یار بہت دکھ کی بات ہے، ان اللہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ان کی ڈیولپمنٹس ہیں، اور یہ سب کر کے یہ چھوڑیں گے، اس کے علاوہ یہ باز نہیں آئیں گے. اور اسرائیل اس لیے ایسا کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل ٹرمپ کو جتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ ڈیل سائن کی ہے کہ ان کو ہیلپ کریں گے ٹو میک گریٹر اسرائیل. وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش میں ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ انہیں الیکشنز میں جتائیں. اب دیکھیے نا، امریکہ میں وہ سسٹم نہیں رہا کہ جو ووٹنگ کا سسٹم پہلے کبھی ہوتا تھا کہ جی آپ ووٹ کرتے ہو اور اس ووٹ کے حساب سے آپ کو پریزیڈنسی چنی جاتی ہے. نہیں، اب ووٹس ہوتے ہیں بس دکھانے کے لیے. پیچھے جو مین لوگ بیٹھے ہیں وہ چوز کرتے ہیں کہ پریزیڈنسی کون کرے گا. سو اس طرف کی ڈیولپمنٹس کے بعد چلتے ہیں ہم اس ڈیولپمنٹس کی طرف جو فرانس بوائکاٹ کیا ہوا ہے، وہ ارج کر رہا ہے پوری اسرائیل کی. فرانس جو ہے وہ بوائکاٹ پہ ارج کر رہا ہے مڈل ایسٹرن کمپنیز کو کہ وہ ریٹیل کمپنیز جو ہیں مڈل ایسٹ کی، وہ فرینچ کے پروڈکٹس کو بوائکاٹ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ مڈل ایسٹرن ایسی کمپنیز ہیں جو فرینچ کا پروڈکٹ بہت زیادہ بائی کرتی تھی، ان کو بہت زیادہ ریونیو ملتی تھی. اور وہ کہہ رہا ہے کہ سیمیو میکرون جو پریزیڈنٹ ہے فرانس کا، وہ آ کے کہہ رہا ہے جی یہ بیس لیس پوائنٹ پہ آپ ہمیں بوائکاٹ کر رہے ہو. تو پھر کافی لوگوں کا اسے جواب گیا ہے کہ یہ بیس لیس پوائنٹ نہیں ہے، تم نے خود اپنے پاؤں پہ خود کلواڑی ماری ہے آ کے. ایک تم نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی ہیں، اس کے بعد تم ایک اسلام کے باعث ہو، اور تم نے اپنے لیے یہ پرابلم خود کھڑی کی ہے. کافی لوگوں نے ایسا بھی کہا ہے کہ بیس لیس یہ سچویشن نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بیس ہے جو تم لوگوں کو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. اس لیے یہ پروڈکٹس جو ہیں یہ آپ کی سکرین پہ شو ہو رہے ہیں، ان کو بائیکاٹ کیجئے. فرانس کا کوئی بھی آپ نے پروڈکٹ بائی نہیں کرنا. اس سے بیٹر ہے کہ آپ اسپین اور اٹلی کی طرف چلے جائیں، اس کے پروڈکٹس بائی کریں. اور جو مڈل ایسٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم فرینچ کو چھوڑ کر اسپین اور اٹلی کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ان کے کم سے کم جو لیڈر ہیں وہ اسلامسٹ کے خلاف نہیں ہیں، وہ اسلامسٹ کے باعث نہیں ہیں. تو فرینچ میکرون پریزیڈنٹ جو ہے اس کے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ بری ہونی بھی تھی، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے گا اس کو اللہ پاک سزا دیں گے، کیونکہ وہ اللہ پاک کے محبوب ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کائنات ان کے لیے بنی ہے. تو فرانس کیا ہے؟ تو گھٹیا، چل بھاگ یہاں سے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اپنے فائنل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں اور پھر اس ویڈیو کو ختم کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا ضروری اپنا ٹائم نکال کے ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کے بہت بہت احسان مند ہیں. اور یہ لاسٹ پوائنٹ ہے جو ہمارے مسلم بھائی ہیں انڈیا میں، اتر پردیش میں ایک پولیس آفیسر تھا جس کا نام ہے انتشار علی، جو ہی واز سپورٹنگ بیئرڈ. جب انہوں نے اتر پردیش میں جوائن کیا مالا پولیس اسٹیشن کو، انہوں نے ان کی داڑھی اتنی بڑی نہیں تھی، ان کی داڑھی نارملائز تھی، وہ بڑی کر رہے تھے آہستہ آہستہ نا، سنت رسول پر جا رہے تھے آہستہ آہستہ. تو ان کو کوئی پرابلم نہیں آئی، وہ اپنی ڈیوٹی بھی کرتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، ادھر کسی نے کچھ نہیں بولا. پھر جب جیسے جیسے ان کی داڑھی بڑی ہوتی گئی تو انہوں نے ماشاءاللہ جو ایک سنت ہے کہ ایک گٹھ ایسے مٹھ آنی چاہیے داڑھی کی، اور ان کی ایک مٹھ داڑھی آ گئی اور اس سے تھوڑی بڑی بھی ہو گئی ماشاءاللہ. تو اس وجہ سے انہیں اپنی نوکری سے سسپینڈ کر دیا گیا. تو جب ان کے پاس وہ انڈیا کے نیوز پیپر پہنچا اور اس نے آ کے کہا کہ جی آپ کو سسپینڈ کیا گیا ہے، جی کہتا ہے جی ہاں مجھے سسپینڈ کیا گیا ہے. کیوں؟
کیونکہ میں اپنی بیئرڈ رکھ رہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اسلام کو میں کیوں چھوڑوں, میں اپنی بیئرڈ کو کیوں اتاروں, میں اپنا کام کر رہا ہوں, میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. ادھر جو ہندو پولیس آفیسر ہیں وہ پوجا بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ میں ادھر نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنی ڈیوٹی بھی کرتا ہوں. تو میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, تو اس میں کیا ہے جی؟ اس کو سسپینڈ اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پولیس کے ڈریس کوڈ کی وائلیشن کی ہے. کیا گھٹیا ایکسکیوز یوز کیا انڈیا نے, جیسے ہمیشہ انڈیا یوز کرتا ہے گھٹیا ایکسکیوز. وہ بس مسلمان کے خلاف ہیں, وہ ایک مسلمان کو داڑھی رکھ کے پولیس آفیسر نہیں بننا چاہتے. اور اچھا اگر وہ توڑ ہے ڈریس کوڈ, تو جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ پگڑی پہنتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ, تو کیا وہ ڈریس کوڈ نہیں توڑے؟ ان کو آپ اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ سکھ کی وجہ سے آپ کا انڈیا کھڑا ہے. اگر سکھ آپ کی آرمی کو چھوڑ دیں تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی آرمی کو مار کے چلے جائیں. سکھ کے بغیر آپ کچھ نہیں ہو, یہ بھی یاد رکھنا انڈیا. اور اس پولیس افسر کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے, اس کو اپنی جاب سے نکال دیا ہے, لیکن پھر بھی اس نے کہا ہے کہ میں اپنی داڑھی نہیں اتاروں گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیونکہ الحمدللہ وہ ایک مسلمان ہے اور اس نے اپنی داڑھی رکھی ہوئی ہے. اور وہ داڑھی صرف شوقیہ نہیں لوگ رکھتے, جو اسلام پہ چلتے ہیں, جو اسلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں, ان کی سنت سے محبت کرتے ہیں, وہ داڑھی رکھتے ہیں. اور پھر وہ اپنا سر اتار دیں گے لیکن اپنی داڑھی نہیں اتاریں گے. اس لیے اس نے کہا اپنی رکھو نوکری اپنے پاس. اور جو بڑا بنا کے رکھتے ہو انڈیا کو سیکولر, انڈیا کوئی سیکولر نہیں ہے, بس نام کا سیکولر ہے. ادھر یہ دشمن ہے مسلمان کے سب, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور یہ کر سکتے. اسے نوکری سے نکال سکتے ہیں یا اسے جان سے مار سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارے اندر سے اسلام کو نہیں نکال سکتے. دیکھیے جی, میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں بھی یہی بات کی تھی, میں آپ کو اور زیادہ وقت نہیں لوں گا, کہ مسلمان کو آپ جتنا مرضی مارو, مسلمان کی کنٹریز پہ اٹیک کرو, جو مرضی کرو, سب کچھ کرو, لیکن کوئی مسلمان کچھ نہیں بولے گا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرے گا, گستاخی کرے گا نعوذ باللہ, تو مسلمان ہر جگہ پہ ہو, وہ سنی ہو, شیعہ ہو, احمدی ہو, وہ کوئی بھی ہو, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے گا اس کے خلاف مسلمان کھڑے ہو جائیں گے, سب ایک ہو جائیں گے, وہ کوئی بھی ہو. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا. اس بات کے بعد چلتے ہیں اور یہ میری بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مسلمان اکٹھا ہو جائے گا ہمیشہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرو گے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا نعوذ باللہ, اس کو اللہ پاک خود سزا دیں گے. جیسے اب فرینچ کی حالت ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ان کی بہت بری حالت ہوگی. ابھی تو مڈل ایسٹرن کمپنیز اور سب نے ان کو بوائکاٹ کرنا شروع کیا ہے نا, تو وہ میکرون ایمینل گھبرا بھی گیا, فٹافٹ آ گیا کہ یار آپ ہمیں کیوں بوائکاٹ کر رہے ہو, ہمیں نہ bboycott کرو, میں آپ کو ارج کرتا ہوں کہ ہمیں نہ bboycott کرو. تو بھوکا مرے گا فرانس, تو دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات ہے, اس کائنات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. گائز تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا, میری ویڈیو دیکھی. Till next time, please do take care of yourselves. اللہ حافظ.